बेपनाह मसरत है। हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने हम सबको इतनी बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में हमें एक साथ सलातुत तस्बीह अदा करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हम सब के लिए मग़फ़िरत का सामान फरमाए। आप सब जानते हैं कि ये रात, इसे शब बारात कहते हैं। शब बारात का मतलब होता है आज़ादी की रात। हदीस पाक में आया है कि शब बारात यानी निस्फ़ शाबान, जिसे 15वीं शाबान भी कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा, अरब में कबीला था जो कसरत के साथ बकरियां पालता था। उस कबीले का नाम था कबीला बनु कल्ब। तो बनु कल्ब के लोग बहुत बकरियां, एक एक आदमी के पास सैकड़ों सैकड़ों बकरियां होती थी। और आका अलैहिस्सलाम ने कसरत बताने के लिए फरमाया कि बनु कल्ब की बकरियों के बराबर नहीं बख्शे जाते, बल्कि बनु कल्ब की बकरियों के जितने बाल हैं उन बालों की तादाद से भी ज्यादा अल्लाह ताला आज की शब अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। और फरमाता है 300 दरवाजे रहमत के अल्लाह खोल देता है। आज की रात 300 दरवाजे, और ये 300 दरवाजे असल में बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं 50 का, 70 का, 100 का, 300 का, 500 का, 700 का। ये जो अदद हदीस में आता है, बाज़ मुहद्दिसीन इस तरफ गए कि ये अरब के मोहरे के मुताबिक है। जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने तुझे 100 बार समझाया, मैंने 50 बार जब वो तेरे घर आया, मैंने 100 बार तुझे फ़ोन किया, तो इसका मतलब ये 99 के बाद जो आता है वो 100 नहीं है, बल्कि यहाँ कसरत बताना मकसूद है कि कितनी कसरत से मैंने तुझे फ़ोन किया। तो अब यहाँ 300 दरवाजे खोले जाते हैं तो भी कम नहीं है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम गोया के बता रहे हैं कि कसरत से अल्लाह ताला बहुत बड़ी तादाद में रहमत के दरवाजे आज की शब खोल देता है। सब बख्शे जाते हैं, अल्लाह ताला अपने सब बंदों को बख्श देता है, सब बख्श दिए जाते हैं। वो बदनसीब है जो आज की रात बख्शे नहीं जाते, सब बख्श दिए जाते। बनु एक बकरी के अंदर कितने बाल होते इसका अंदाजा कोई कर सकता है? तो जिनके पास हजारों बकरियां होगी और फिर उसके बाल तो इतनी बड़ी तादाद में बख्शे जाते हैं, तो मामूली बात नहीं है। और अल्लाह ताला बड़ा रहमान, बड़ा गफ्फार, बड़ा सत्तार, अपने बंदों पर इंतहाई करम करने वाला। और आज की रात जो इबादत करे, आज की रात आपने इबादत की, अल्लाह कबूल करे। आज की रात जो इबादत करे अल्लाह ताला उसको 200 साल की इबादत का सवाब अता फरमाए। 200 साल। एक बार मशहूर वाक़या है कि हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम एक जंगल से तशरीफ़ ले जा रहे, तो आपने एक पत्थर देखा, बड़ा खूबसूरत था वो पत्थर, बहुत खूबसूरत पत्थर देखा आपने, तो आपको ताज्जुब हुआ कि पत्थर कितना खूबसूरत है। तो अल्लाह के पैगंबर ने जैसे ताज्जुब किया तो अल्लाह ने फरमाया कि क्या मैं इससे और ज़्यादा तुम्हें हैरत अंगेज़ मंजर दिखाऊं? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि दिखा दिया जाए। तो फरमाया कि इस पत्थर पे अपना असा मारो। तो उन्होंने पत्थर पे असा मारा तो वो पत्थर टूट गया। उस पत्थर के अंदर एक नौजवान था जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ था। पत्थर के अंदर अल्लाह की कुदरत है ये। देखो, हमने अल्लाह की कुदरत को न समझा, न समझने की कोशिश की, न जाना, न जानने की कोशिश की। जरा गौर कीजिए, पत्थर में कोई खाली जगह तो नहीं रहती ना, पत्थर तो अंदर से भरा हुआ रहता है, लेकिन उसके अंदर भी अल्लाह ताला किसी को अगर समाना चाहे तो समा सकता है। अब बताएं, जब पत्थर में कोई जगह नहीं है,
لیکن اس میں بھی اللہ کسی کو سمانا چاہے تو عبادت کے لیے کھڑا کر سکتا ہے. تو اگر اللہ کسی اپنے محبوب بندے کی قبر کو جنت بنانا چاہے تو کیا نہیں بنا سکتے؟ پتھر میں جب انسان آ سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے. دیکھو کوئی مانے نہ مانے لیکن اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ کی قدرت روز دیکھ رہے ہو. اتنا بڑا آسمان بغیر کسی پیلر کے ٹکا ہوا ہے. روزانہ سورج مشرق سے نکلتا اور مشرق ہی سے نکلتا ہے اور پھر مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. کوئی ہے اس کو کھینچنے والا؟ کوئی طاقت ہے؟ وہ طاقت اللہ کی طاقت. اتنا بڑا سورج نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے، نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے. اتنا بڑا چاند پہلی شب کو نکلتا ہے تو بالکل ناخن کی طرح پتلا ہوتا ہے اور 14ویں رات کو مکمل ہو جاتا ہے. کون ہے؟ اللہ کرتا ہے اسے. تو اللہ کی قدرت ہے یہ. تو اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تعجب، اور صرف اکیلے وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، اس پتھر کے اندر ایک نہر بھی جاری ہے، اور اس پتھر کے اندر جو ہے انگور کی بیلیں لگی ہوئی. اس لیے کہ یہ انگور بھی تو جنتی پھل ہے نا، انگور کی بیلیں لگی ہوئی. بڑا تعجب ہوا آپ کو کہ پتھر میں ایک بندہ ہے، اور یہ پتھر کے اندر ایک بندے کا ہونا بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر وہ چاہے تو پتھروں میں کائنات بسا دے. ایک ایک پتھر میں، ایک ایک ذرے میں کائنات، اور کئی ذرے ایسے ہیں جس میں کائنات بسی ہوئی ہے. اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت ہے. اور اگر لوگوں کو یقین نہیں آتا تو آسان سی چیز ہے، آپ دیکھ لیں کہ ہم ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہ کر رہے، ہے کسی کو انکار؟ کتنے آرام سے رہے، کوئی تکلیف ہوئی؟ کوئی شکایت کر سکتا ہے کہ مجھے کھانا نہیں ملا، میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا؟ بولیے. اور زندہ تھے نا، زندہ تھے تبھی تو زندہ پیدا ہوئے. یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت. اور کتنے خوش نصیب ہو کہ وہی اللہ ہمارا رب ہے. ہم کسی درخت کی عبادت نہیں کرتے، ہم پتھر اور چاند سورج کی عبادت نہیں کرتے. اللہ کی شان دیکھو. تو اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نہر جاری ہے، انگور کے خوشے لگے ہوئے ہیں. تو اس نے سلام پھیرا اور اللہ کے پیغمبر کو سلام کیا، اللہ کے نبی کو سلام کیا. تو اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا. پوچھا ہے جوان تو کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں جب وہ اس پتھر کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف، اور مجھے عبادت کرتے ہوئے سینکڑوں سال ہو رہے، میں فلاں نبی کا امتی ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور تعجب ہوا، کیا عبادت ہے اس کی؟ نہ کھاتا ہے نہ سوتا ہے، یہ پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیتا ہے، بھوک لگتی ہے تو انگور منہ میں ڈال لیتا ہے، عبادت میں مصروف ہے. یہ کتنی اس کی عبادت ہے. کیا کوئی اس کی طرح عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی طرح کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ندائی، عیسیٰ تمہارے بعد ایک نبی بھیجوں گا جو میرا محبوب ہوگا، اور اس کی امت کو شب برات عطا کروں گا. جو اس رات عبادت کرے گا اس سے زیادہ ان کو ثواب عطا کروں گا. ایک رات میں ان کو اتنا ثواب دوں گا جتنا اس کے پاس نہیں ہے. یہ اللہ کی شان ہے. کتنا کریم ہے. خوش نصیب ہو بھائیو. کچھ لوگ سو رہے ہوں گے، کچھ لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ موبائل پر واٹس ایپ میں مصروف ہوں گے. اللہ نے آپ کو سب سے نکال کر اپنے گھر میں بٹھا دیا ہے، اور رات کا آخری پہر ہے، دعا کے لیے آئے ہیں. ہم دعا کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے 2-3 باتیں پیش کرتا ہوں. جب یہ رات اللہ کی بارگاہ میں گزار رہے ہو تو بہت سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. جب گھر جاتے ہیں تو چین سے سوتے ہیں. جب شب برات ہم گزار کر صبح کو گھر جاتے ہیں فجر پڑھ کے، بہت سکون کی نیند آتی ہے. وہ سکون کی نیند کا فلسفہ کبھی سمجھا؟ لوگ کہتے ہیں بہت تھک گئے تھے رات بھر جاگ کے تو ایسی نیند آئی کہ آنکھیں نہیں کھلی. تو تھکتے تو آپ ہمیشہ ہیں، لیکن اتنی سکون کی نیند نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات گناہ نہیں کرتے، عبادت کرتے ہو، اس لیے چین کی نیند آتی ہے. اگر ہر رات اپنے آپ کو گناہ سے بچا لو تو اللہ ہر وقت تمہیں سکون اور چین کی نیند عطا فرمائے.
زندگی بدلو، زندگی میں تبدیلی پیدا کرو، ایک دن مرنا ہے، یہی رات ہے۔ اس رات کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو سارے کام سونپتا، یہ مدبرات امر کی رات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کام سونپتا ہے، ڈیوٹیاں سونپتا ہے، سال بھر میں اتنا پانی برسانا ہے، اتنا اناج اگانا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سال بھر کتنے بچے پیدا ہوں گے، کتنوں کی شادیاں ہوں گی، حتیٰ کہ کتنے لوگ مریں گے، سب کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، وہ شادیوں کے منصوبے بناتے ہیں، وہ مکانات کے منصوبے بناتے ہیں، وہ دکانات کے منصوبے بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کی رات موت و حیات کے فیصلے کی رات ہے، آج کی رات فیصلے ہوتے ہیں، کون کون انتقال کرنے والا ہے، سب وہ فہرست، سال بھر کی فہرست فرشتوں کو سونپی جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، یہ روایات برابر ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ اللہ اکبر، شادیاں کتنوں کی ہوگی، مریں گے کتنے لوگ، حادثات کتنے ہوں گے، کیا کیا معاملات ہوں گے آج کی رات۔ اب بتائیں، اس رات جب یہ فیصلے ہو رہے ہوں اور بندہ کہے کہ اللہ مجھے زندگی دے دے، تو اللہ تو پھر اللہ ہے نا، اگر اس کی بارگاہ میں گزارش کی جائے تو وہ محروم تھوڑی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جب رزق کی تقسیم کی رات ہے، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے روزی مانگ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھائے گا نہیں آپ کی روزی کو، عمر کو بڑھائے گا، روزی کو بڑھائے گا، برکت عطا کرے گا، نعمت عطا کرے گا۔ اس لیے خوش نصیبی ہے، اس رات وقت نکال کر عبادت کیا کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے، آج کی رات بقیع میں ایک تشریف لے گئے، اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے، حضور سر سجدے میں رکھ کر اتنی لمبی دعائیں کی امت کے لیے، اتنی لمبی دعا کی کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں حضور علیہ السلام کی روح تو نہیں چلی گئی، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ تو میں نے ڈر کے مارے حضور علیہ السلام کے انگوٹھے کو حرکت دی، تو حضور علیہ السلام سر کو حرکت دے کر حضور علیہ السلام نے اپنے سر کو اٹھایا، تو مجھے اطمینان ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی روح اقدس پرواز نہیں کی۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے مجھ سے کہا، عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ رات جو ہے وہ نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ دعا کی رات ہے، دعا کی قبولیت کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے، یہ نجات کی رات ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے ہمیں ایک دن مرنا ہے، موت کی تیاری کیجیے۔ کب تک غفلت کے ساتھ دنیا میں رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، جرائم کرتے رہیں گے، پاپ کرتے رہیں گے؟ دو حدیثیں سنیے اور بات پوری کرتا اور ہم دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اور اس وادی کو وادی حبہب کہتے ہیں۔ وہ وادی اتنی خطرناک ہے کہ اس جہنم کی وادی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، یعنی وہ جہنم کی ایسی وادی ہے کہ اس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے تو وادی حبہب کو کھول دیا جاتا ہے، تو جب وادی حبہب کو کھولا جاتا ہے تو پورا جہنم پھر سے بھڑکنے لگتا ہے۔ وادی حبہب اتنی خطرناک وادی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس میں پہاڑ بھی ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں، وادی حبہب اس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ اور اس کا اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اس میں جو بچھو ہے، بچھو وہ بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہیں۔ بختی اونٹ یعنی عرب کے اندر بختی اونٹ جو ہوتے تھے وہ بہت موٹے تازے تڑنگے اونچے چوڑے ہوتے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے کہا کہ حبہب وادی کے اندر بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے جو ہے وہ بچھو ہے، اتنے موٹے موٹے، اور اس میں سانپ ایسے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ 70 سال تک اگر گھوڑا دوڑایا جائے تو جتنی لمبائی میں 70 سال تک تم گھوڑے کو دوڑا سکتے ہو اتنے لمبے لمبے اس میں سانپ ہے۔ اور اس کے اندر ہی ایک سانپ ہے جس کا نام وہ گنجا سانپ ہے، اس کا نام ہے شجاع الاقرع۔ یہ شجاع الاقرع جس کو گنجا سانپ کہتے ہیں، سانپ جب 3000 سال تک اپنی زندگی گزارتا، حالانکہ اتنی لمبی زندگی نہیں ملتی، لیکن جو سانپ 3000 سال تک یا 300 سال تک
اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ گنجا ہو جاتا ہے، اس کو گنجا سانپ کہتے ہیں. اور یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جہنم کی کوئی چیز دنیا کی طرح نہیں ہے اور جنت کی کوئی چیز دنیا کی طرح نہیں ہے. وہاں کتنا دردناک عذاب ہے، کتنا خطرناک عذاب ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھانے کے لیے فرمایا شجاع الاقرا اس میں ہے، بختی اونٹوں کی طرح اس کے اندر بچھو ہے، اور وہ بچھو ایک بار ڈنک مارے تو 100 سال تک کے زہر جسم میں گھومتا رہے اور انسان کی ہڈیوں کے جوڑ اس میں ٹوٹ جائیں. یہ کیفیت ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں کن لوگوں کو اللہ داخل کرے گا؟ جو حبہب نام کی وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اس میں اللہ کن لوگوں کو داخل کرے گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 جو نماز نہیں پڑھتے ان کا ٹھکانہ ہے. یہ میں بہت دل کی گہرائیوں سے درد دل کے ساتھ اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں. اپنے نبی کی بات پر بھروسہ ہے کہ نہیں؟ اپنے رسول کی بات پر یقین ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی وہ سچے نبی ہیں کہ جن کی سچائی کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے تھے. ان کے دشمن بھی کہتے تھے بچپنے سے لے کر آج تک ہم نے ان کو دیکھا مگر کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. وہ رسول فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جو حبہب نام کی وادی ہے اس میں پہلے نمبر پہ جو جائے گا وہ بے نمازی ہے. آج شب برات میں نماز پڑھنے والے میرے بھائیوں 5 وقتہ بھی شروع کرو. آج سے ارادہ کرو کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا. اگر نماز چھوڑ رہے ہو حضور کی زبان سے نکل گیا کہ جہنم میں جاؤ گے. کون سی جہنم؟ چھوٹی موٹی نہیں. جہنم وہ بھی وہ جہنم جس سے جہنم کی آگ پناہ مانگتی ہے. جب جہنم سرد پڑتا ہے تو حباب کھول کر کے جہنم کو پھر سے بھڑکایا جاتا ہے جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے. پہاڑ غور کیجئے، یہ بھی رسول اللہ کا فرمان ہے، تمہارے میرے سچے نبی کا فرمان ہے کہ جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس میں میری ہڈی چمڑے کا کیا حال ہوگا، آپ کی ہڈی چمڑے کا کیا حال ہوگا. صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے. اللہ کے رسول فرماتے وادی حبہب میں جہنم کے اندر جانے والا پہلے نمبر پہ بے نمازی. حضور نے کہا کوئی نہیں روک سکتا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی ہے. اس لیے خدا کے لیے آج توبہ کرو اور 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ ہے. 10 منٹ لگتے ہیں ایک وقت کی نماز کی. دوڑ بھاگ کر کے کسی بھی طرح مسجد پہنچ جایا کرو، نماز پڑھو. اور اب تو شب برات کے بعد سے ایک ماحول بنتا ہے رمضان شریف تک. ابھی سے اپنے آپ کو مسجد کا پابند کرو. صحیح العقیدہ امام کی ابتدا میں نماز پڑھو. فرمایا نمبر 2 جو حبہب وادی میں ڈالا جائے گا وہ زانی، زناکار، بدکاری کرنے والا اس میں ڈالا جائے گا. وہ وادی حبہب میں اس کا ٹھکانہ ہوگا. آج کل نوجوان چھوکرے بدکاری کی طرف بڑھے، ان کو نہیں پتا ہے یہ بدکاری کیا ہے. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ جو زنا کر کے غسل کرتا ہے اس کے بالوں سے جتنے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کے گناہ کا عذاب لکھا جاتا ہے. ہر قطرے کے بدلے 1 سال کا گناہ، 1 سال کا گناہ ہر قطرے کے بدلے میں. سوچو کتنے قطرے ٹپکتے ہیں. زنا کرنے والا نہا کر اپنے جسم کو تو پاک کر لیتا ہے لیکن اگر وہ 7 سمندروں کو بھی پانی اپنے بدن پہ بہا لے تو اس کے دل پر جو گناہ کا دھبا لگا ہے 7 سمندر کا پانی بھی اس کو دھل نہیں سکتے. اور زانیوں کا حال یہ ہے اللہ ان کی نسلوں کے اندر باغی پیدا کرتا ہے، ان کی نسلوں میں لنگڑی لولی اولاد، عیبی اولاد پیدا کرتا ہے تاکہ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی کا معاملہ ان کے ساتھ ہو. اللہ ان کو اپنا دشمن بنا لیتا، اللہ ان سے دشمنی کرتا ہے. بہت بری چیز ہے. آج یہ گندی فلمیں، ننگی فلمیں، گندی پکچریں ہمارے نوجوانوں کو زنا کی طرف لے جا رہی. میرے قوم کے جوانوں زنا نہ کرو. جوان ہو گئے ہو جلدی شادیاں کرو. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کی شادیاں جلدی کریں. اگر وہ تاخیر کرتے ہیں بچوں کی شادی میں اور بچے زنا کرتے ہیں تو وہ زنا کا وبال صرف بچوں کو نہیں ہوگا بلکہ ماں باپ کے سر پہ بھی جائے گا. ماں باپ کو چاہیے جلدی شادیاں جلدی کریں. حالات
حالانکہ ہمارے رسول نے تو 1450 سال پہلے کہا تھا بچے بالغ ہو جائے تو شادی کر دو. 1450 سال پہلے خیر القرون نے کہا تھا جلدی شادی کر دو. ابھی تو شر القرون چل رہا ہے معاذ اللہ. ادھر گناہ ادھر بدکاری. ہمارے جوان ہونے کے بعد ہمیں جو چیزیں پتہ نہیں تھی آج کے وہ 9-10 سال کے بچوں کو پتہ ہے. کتنا برا وقت آ گیا ہے. ایسے دور کے اندر شادیاں دیر سے کرنا بہت خطرناک ہے. اس لیے ماں باپ اپنا ذہن بنائیں, بیٹا بیٹیوں کی جلدی شادی کریں. تعلیم پڑھاتے رہو لکھاتے رہو, اچھی بات ہے. شادی کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, ایسے کوئی ضروری ہے کہ شادی سے پہلے ہی سب پڑھ لیں. ہم نے بھی خود شادی کے بعد تک پڑھا بھی پڑھ ہی رہے الحمدللہ. ہمارے حافظ مقصود صاحب کے پیر و مرشد تھے حضرت مولانا عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت سرکار برہانپور کے شہزادے تھے. انہوں نے شادی کے بعد عالم کا کورس کیا. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے شادی کے بعد پڑھائیاں کی. تو شادی کے بعد نہیں پڑھ سکتے ایسا نہیں ہے. ماں باپ کو ذہن بنانا چاہیے. زنا بہت عام ہو رہا ہے, بدکاری بہت عام ہو رہی ہے, اور یہ اس کی اتنی گندگی ہے. یاد رکھنا ہر گناہ کی سزا آخرت میں ملتی ہے, لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے. آخرت میں تو بعد میں جو ہوگا وہ انجام ہوگا. 2 گناہ کی سزا دنیا میں ملتی. نمبر 1, ماں باپ کو ستانے والا اور زنا کرنے والا جب تک ذلیل نہیں ہوتا موت نہیں آتی. بہت خطرناک چیز ہے یہ. اس لیے اپنے بچوں کو, اور بچوں کو بھی چاہیے اگر ان کو شادی کی ضرورت ہے زنا کرنے کی بجائے اپنے ماں باپ سے ادب سے کہو ہماری شادی کر دو. آپ کو حق ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جو بچے اپنے ماں باپ سے بیوی مانگ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی حمایت. ماں باپ سے بیوی مانگنا کوئی عیب کی بات نہیں, کوئی عیب کی بات نہیں, کوئی شرم کی بات نہیں. زنا کر کے اللہ کو ناراض کرنے سے اچھا ہے نا کہ ماں باپ سے کہو کہ ہماری شادی کر. یہ مردوں کا کام ہے. ہم نے ماں باپ سے مٹھائی کی حاجت تھی تو مٹھائی مانگا, کھلونوں کی حاجت تھی تو کھلونے مانگے, کپڑوں کی حاجت تھی تو کپڑے مانگے, بیوی کی حاجت تھی بیوی مانگ لو. کوئی شرم کی بات. اگر بیٹیاں سن رہی ہیں بیٹیوں کو بھی حق ہے اپنی ماں کے کان میں چپکے سے کہہ دے اب میری شادی کر دو. کوئی عیب نہیں. کوئی حرام کام کرنے سے اچھا ہے نا کہ حلال مانگو. ہے بھئی چوری کرنے سے بہتر ہے آدمی چوری کرنے کی بجائے سادگی سے کہہ دے کہ مجھے بھوک لگی کھانا کھلاؤ. ایسے ہی ہے نا. لیکن لوگ سو کارڈ متقی بنتے ہیں. اچھی طرح یاد رکھنا مخلوق کے درمیان عزت پانے کے لیے جو خدا کو ناراض کرے گا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بزرگ کو خط لکھتے ہوئے فرمایا تھا اگر 7 کمروں میں چھپ کر بھی گناہ کرو گے تو خدا اس گناہ کی وجہ سے تمہیں ذلیل کر دے گا. خدا رحمان و رحیم ہے, وہ قہار و جبار بھی ہے. جب اس کے غضب کو چیلنج کیا جاتا ہے وہ برباد کر دیتا ہے. لوگ اللہ کو کہتے وہ رحمان و رحیم ہے معاف کرے گا. بالکل معاف کرے گا, بالکل. لیکن یہ نہیں بھولتے ہو, یہ بھول جاتے ہو کہ قرآن کے اندر جن کو اللہ نے بتایا کہ میں نے سور اور بندر بنا دیا, کون لوگ تھے بھائی؟ چھوٹے موٹے لوگ تھے وہ. آپ کو پتا ہے جن کو اللہ نے عذاب کے طور پہ سور اور بندر بنایا وہ چھوٹے موٹے لوگ تھے نہیں, اولاد پیغمبر تھے. جب پیغمبر کی اولادوں نے خدا کے غضب کو چیلنج کیا تو اللہ نے ان کی شکلیں سور اور بندر کی طرح کر دی. ہمارا باپ کوئی پیغمبر ہے, کوئی نبی رسول ہے؟ جب نبی اور رسولوں کی اولاد کو خدا سور اور بندر کی شکل دے سکتا ہے, قرآن میں لکھا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن میں لکھا ہے. جن قوم پہ اللہ نے آسمان سے پتھر برسائے, قوم لوط, کون تھے وہ؟ اولاد پیغمبر تھے. پیغمبر کی اولاد کو اللہ نے قوم لوط کا عمل کرنے کی وجہ سے, بدکاری کرنے کی وجہ سے پتھروں سے ہلاک کر دیا. اور وہ تو اولاد پیغمبر تھے بھائی. صرف حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان پاپیوں کی ہمدردی میں کہہ دیا ہائے میری قوم, اللہ نے اس پہ بھی پتھر برسا دی. یہ نہیں دیکھا کہ نبی کی بیوی ہے, یہ دیکھا کہ پاپیوں کی حمایت کر رہی ہے, مجرموں کی حمایت کر رہی ہے, اللہ نے اس کو بھی ہلاک کر دیا. اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ ہے میرے بھائی, اللہ اللہ اللہ. اس کی غیرت سے ڈرو, اس کی غیرت کو چھیڑیں مت کرو. بلکہ قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کسی کو سور کی شکل میں اٹھائے گا, کسی کو کتے کی شکل میں اٹھائے گا, کسی کو بندر کی شکل میں اٹھائے گا, کسی کو بھالو کی شکل میں اٹھائے گا, کسی کو ریچھ کی شکل میں اٹھائے گا. یعنی جو دنیا کے اندر جیسے جیسے کام کرتے ہیں, یعنی جو بندہ چگلی کرتا تھا اللہ اس کو کتے کی شکل میں اٹھائے گا,
جو قوم لوط کا عمل کرتا تھا لڑکوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ بدفعلی کر دیتا، اللہ اس کو سور کی شکل میں اٹھائے گا۔ جو گھمنڈ کرتا تھا، گھمنڈ تکبر کرتا تھا، اس گھمنڈی کو اللہ تبارک و تعالیٰ، گھمنڈ کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیڑیے کی شکل میں اٹھائے گا۔ کتنی ذلت ہوگی۔ فنسی آ جائے پیشانی پر تم کتنا شرماتے ہیں، میری پیشانی پر فنسی آ گئی، میرے چہرے فنسی آ گئی، محفلوں میں نہیں جاتے، شادیوں میں نہیں جاتے، ولیموں میں نہیں جاتے۔ جب اللہ کے یہاں سور بندر بن کے اٹھو گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ دنیا ہے، جو چاہو کر لو، جیسا چاہو کر لو، جو چاہو کر لو، ایک دن اللہ کی عدالت ہے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ حساب نہیں لے گا؟ ضرور لے گا، اور سب سے لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی بتائے گا، ذرے برابر برائی کی ہوگی اللہ۔ سدھر جاؤ، سفید کپڑے پہننے سے، چہرے چمکانے سے، داڑھی کی تراش خراش سے، خوبصورت ٹوپیاں پہننے سے اور اللہ والوں جیسی باتیں کرنے سے کوئی کام نہیں بنتا جب تک اللہ کے یہاں نیک نہ بنو۔ کپڑے کیسے بھی ہے، اللہ کے یہاں نیک بنو، گناہ چھوڑ دو۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ اللہ سے مدد مانگو، مولا ہمیں گناہ چھڑوا دے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، اس وادی حبہم میں دوسرے نمبر پہ کون جائے گا؟ بدکاری کرنے والا، زنا کر۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سود کھانے والا، جو سود لیتا ہے سود دیتا ہے۔ یہ میں حدیث، پہلی حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ تیسرے نمبر پہ کون جائے گا؟ سود کھانے۔ یہ سود کھانا، یہ بیاج جس کو کہتے ہیں، ہمارے شہر میں یہ بہت چلا ہے۔ کچھ لوگ دے رہے ہیں، کچھ لوگ لے رہے ہیں۔ اب تو مالیگاؤں میں یہ ڈر لگتا ہے کہ کس کی دعوت قبول کریں کس کی نہ کریں۔ جن لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں کلیجہ کانپتا ہے۔ چھوٹے موٹے لوگ نہیں، بڑے بڑے ٹائٹل جن کے ساتھ ہیں، حاجیوں کے، نمازیوں کے، مخیران قوم و ملت کے، یہ سب ہو رہا ہے۔ بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس نے سود کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کیا۔ سود کھانا کعبۃ اللہ شریف میں زنا کرنا برابر ہے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، بہت دل سے، دل کی گہرائی سے کہتا ہوں، توجہ کیجئے۔ آج کل کیا ہے، چھوٹا موٹا، ابھی رمضان شریف میں بہت چلے گا یہ چھوٹے موٹے دھندے والے، اور 1 لاکھ روپیہ دے دو، دھندا کرنے کے بعد 1,10,000 واپس کر دوں گا۔ یہ سود ہے، چلے گا۔ اور دے گا کون پتہ ہے؟ مسجدوں کے ٹرسٹی لوگ دیں گے، بعض مسجد کے امام لوگ دیں گے، ہمارے شہر انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے شہروں میں بہت سارے، میں کسی کی برائی کرنے نہیں بیٹھا اتنی مقدس رات میں، لیکن کان کھول کے سن لے، جہاں تک آواز پہنچنی ہے پہنچ رہی ہے، آواز جائے گی۔ آواز جاہلوں کو امام بنا رکھا ہے، آتا جاتا کچھ نہیں۔ بہت ساری 1-2 کروڑ کی مسجد بنائی، جاہل ان پڑھ کو لا کر کے کھڑا کر دیا۔ ان کو نہ مسائل پتہ ہے، نہ دین پتہ ہے، نہ مذہب پتہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے چھوکروں کو لا کے کھڑا کر دیا۔ انہوں نے جوڑ جوڑ کے پیسے 1,00,000 1,50,000 جمع کیے۔ یہ سب ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے مجھے نہیں پتا، یہ ہوگا، تم لوگ بھی کرتے ہو۔ یہ 2 لاکھ لے لو، دھندا کر کے 2.5 لاکھ مجھے دے۔ سود ہے، حرام ہے۔ ایک لقمہ سود کا، ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے کے بعد۔ اور پھر سنو، کچھ لوگ تو ہمارے پاس آ کے بعد میں روتے ہیں، حضرت چل کر کے ذرا پنچایت سلٹا دیجئے، لیا تھا اب برباد ہو گیا، اب وہ سود پہ سود بڑھتا جا رہا ہے، تو چلیے ذرا مسئلہ حل کر دیجئے۔ لینے کے ٹائم مجھ سے پوچھا تھا مسئلہ، مجھ سے پوچھا تھا۔ پھر بھی ہم چونکہ لوگوں سے محبت ہے، پیار ہے، جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات میرے کان تک، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کروں، نام لے کے بات کرنا غیبت ہے، لیکن بغیر نام لیے عبرت کے لیے میں آپ کو بتا دوں، میرے بھائی، میرے پاس ایک لڑکا آیا، اس نے کہا کہ بھیا جو ہے وہ میں نے سود سے پیسے لیا دھندا کرنے کے لیے کہ رمضان شریف کے بعد میں لوٹا دوں گا، اور دھندا صحیح سے چلا نہیں، میں تو برباد ہو گیا۔ تو سود اتنا بڑا کہ ڈبل ہو گیا۔ اب وہ مجھ سے سود مانگ رہا ہے، تو میرا گھر چھین لیا اس نے، سود کے اوپر میرا گھر چلا گیا ہاتھ سے۔ اب آپ کچھ کر کے جو ہے وہ مسئلہ حل کر دیجئے۔ میں نے کہا کون ہے بھائی جس نے سود میں تیرا گھر ہڑپ کر لیا؟ مالیگاؤں میں بھی اتنی دادا گیری چل رہی ہے۔ بولے ہاں فلاں ہیں۔ میرے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ کون تھا پتہ ہے؟ ہر سال رمضان شریف میں عمرہ کو جاتے،
मरना नहीं लोगों को। अल्लाह को जवाब कहते, देखो लोग मुझसे इसलिए नाराज होते हैं कि ये बात मैं करता हूं, लेकिन मुझे शौक नहीं है किसी को छेड़ने का, मगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हक बात किसी को तो करना, गाली सुनना तो किसी को पड़ेगी ना, सच्चाई तो बतानी पड़ेगी कि जो हराम है वो हराम है। और मैं आपसे कहता हूं, जो कहते हो ना कि हमने मजबूरी में लिया था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जितना बड़ा जुर्म सूद लेना है उतना ही बड़ा जुर्म सूद देना भी है। सूद लेने वालों की, देने वालों की आज की रात मगफिरत नहीं है। सलातो तस्बीह पढ़ ले, कितना भी रो धो ले, कितना भी चीख चिल्ला ले, कुछ नहीं बनना है तुम्हारा। शबे बरात में नहीं बख्शे जाएंगे वो लोग जो मां बाप के नाफरमान है, वो बदनसीब जब तक मां बाप को राजी ना कर ले बख्शे नहीं जाएंगे। जो सूद का धंधा करते, सूद लेते देते, जब तक वो सूद से तौबा ना कर ले वो बख्शे नहीं जाएंगे। जो लोग एक दूसरे पे जादू करते कराते हैं, सलातो तस्बीह पढ़ ले, कुछ भी कर ले, जब तक वो जादू करने कराने से तौबा नहीं कर लेते वो बख्शे नहीं जाएंगे। जिनके दिल में मुसलमानों के लिए कीना है, जितना भी रो ले धो ले, कुछ नहीं बनने वाला उनका जब तक दिल से कीना ना निकाल दे। क्या है? सब रस्म है, रसूमात बना रखा है। चलो बरसों से जाते हैं मरकज पे, चल के सलातो तस्बीह पढ़ लो, रो धो लो, फिर आके जो करना है वही करो। नहीं भाई, अगर आप आखिरत में ईमान लाए हो तो आखिरत हमेशा रहने की चीज है। आखिरत हमेशा रहने, वल आखिरतु खैरु व अबका, आखिरत बाकी रहने वाली है। ये दुनिया छोड़ के हमें जाना है। हमसे पहले हमारे बाप दादा, उनसे पहले उनके बाप दादा, उनसे पहले उसके बाद उनके बाप दादा, सब छोड़कर चले गए दुनिया। महल छोड़ के चले गए, मकान छोड़ के चले गए, दुकान छोड़ के चले गए, प्रॉपर्टियां छोड़ के चले गए। हम भी छोड़ के जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे। 70 साल, 80 साल, 90 साल, कितना भी जियो जाओगे। मत दो सूद, 1 लाख देकर 1,10,000 मत मांगो। आप कहते हैं पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप इसको कहते हैं। उलमा से पूछो पार्टनरशिप किसको कहते हैं। पार्टनरशिप का मतलब यह है कि नफे में जितना तुम साथ हो, नुकसान में भी तुम उतना साथ। ये कौन सा धंधा है जिसमें नुकसान ही नहीं है? मालेगांव वालों, मेरे भाइयों, जिसके बारे में पता चल जाए कि ये सूद लेता है देता है, उसके घर खाना पीना बंद कर, बाइकाट कर दो उसका। अगर आप अपनी आखिरत चाहते हो तो, नहीं मालूम है तो अल्लाह माफ करने वाला है, मालूम है तो न जाओ। कितना ही बड़ा तुर्रम का, छोड़ दो यार, बहुत हो गया है। क्या लोगों को राजी करने के हम अल्लाह को नाराज करेंगे? अगर सूद का धंधा करने वाला, लेने देने वाला 22वीं की न्याज में बुलाता है, ना जाओ। इमाम जाफर सादिक को ऐसे हराम न्याज की कोई परवाह नहीं है। न्याज तो हलाल से होती है, हराम से होती है। अगर कोई रबीउल अव्वल रसूलुल्लाह के न्याज के नाम पे बुलाता है और सूद का धंधा करते हैं, नहीं जाना है हमें। उसके बेटे की शादी मालूम है तो नहीं जाना है हमें, इसलिए कि पाखाने की जितनी गंदगी है, सूवर खाना जितना बुरा है, उससे ज्यादा सूद खाना बुरा है। सूवर से ज्यादा बुरा सूद। लोग सूवर नहीं खाते, फिर सूद क्यों खाते? लोग मुझसे कहेंगे सूवर खाने से ज्यादा बुरा सूद क्यों है? तो सुनो, सूवर हराम है, सूद भी हराम है, लेकिन अल्लाह ने सूवर खाने वालों के लिए जंग का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सूद खाने वालों के लिए कुरान में कहा कि जो सूद खाएगा, मैं भी जंग का ऐलान करता हूं, मेरा रसूल भी जंग का ऐलान करता है। बताओ, जब अल्लाह रसूल तुम्हारे साथ जंग करे, कौन तुम्हारी मगफिरत करेगा? कौन तुम्हारी दुआ सुनेगा? कौन तुम्हारी मदद करेगा? आप कहते हो हिंदुस्तान के मुसलमान बर्बाद हो रहे। मैंने कहा हिंदुस्तान के मुसलमानों को सूद से तौबा करने की जरूरत, अपने पाप से। अगर हमारे मारने मरने के लिए कोई लीडर वीडर दुश्मनी ना भी करे, तो हमारे अमाल इतने गंदे हैं कि अल्लाह ने हमें दुश्मन बना लिया है। ये लीडर लोग हमें क्या मारे? ये दुनिया के लोग। अल्लाह दुश्मन बन गया जिस कौम का, बताओ। अल्लाह ऐलान, मैं अपनी कुरान कह रहा, कुरान। आज तौबा की रात है। ये मैं गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं बैठा, लेकिन आज तौबा की रात है। अगर कोई सूदखोर इसमें मौजूद है, तौबा कर ले। लिया है तो तौबा कर ले, दिया है तो तौबा कर ले, और अहद करे कि मैं अपनी बेटी की शादी का मौका हो या बाप की मैयत का मौका हो, अपने बाप को एक चादर में लपेट कर दफना दूंगा, लेकिन सूद से पैसा नहीं लूंगा।
اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پہ بھیک مانگ لوں گا لیکن سود سے پیسہ نہیں لوں گا، نہ لو نہ دو. یہ دنیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ جنگ کا اعلان قرآن ہے، اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے، اس کا رسول رحمت للعالمین جس سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائے، جنگ کے لیے کھڑے ہو، وہ حضور جنگ کے لیے کھڑے ہو. اللہ سے جنگ جیت سکتا ہے کوئی؟ دھندا کرو، چھوٹا کرو، حلال کرو، تھوڑا کماؤ، حلال کماؤ، نصیب سے زیادہ، نصیب سے زیادہ، وقت سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے نہ مجھے آپ کو مل سکتا، نہیں ملنا ہے، کچھ نہیں ملنا ہے. توبہ کا، آج توبہ کی رات ہے. وہ پہلی حدیث بڑی لمبی، اب اس کو چھوڑتا ہوں، دوسری حدیث سن لیں. اب دوسری حدیث سن لیں اور بات پوری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے میرا بندہ جب گناہ کرتا ہے، اب توجہ کریں، کچھ بھی ہوا نا توبہ کرو، توبہ کرو. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے. توبہ کرو. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو تمہارے لیے نصیحت ہو جائے. توبوا الی اللہ ایھا المؤمنون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو تم سب مل کر توبہ کرو. اب اس نقطے پہ غور کریں، کیا بات ہوئی؟ توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون، اے مومنو، ایمان والو، تم سب مل کے توبہ کرو. توجہ، کیا پیار کرتا ہے بندوں سے. یہ نہیں کہا اے سود کھورو تم توبہ کرو، اے جواریو تم توبہ کرو، اے شرابیو تم توبہ کرو، اے بدکارو تم توبہ کرو، اے بے نمازیو تم توبہ. اگر ان کو توبہ کا حکم دیتا تو جو توبہ کرتا لوگ کہتے یہ پاپی ہے، یہ مجرم ہے، یہ گنہگار ہے. اللہ نے گنہگاروں پہ پردے ڈالنے کے لیے کیا کہا؟ توبوا الی اللہ جميعا، تم سب مل کے توبہ کرو. نیک بھی توبہ کرے، بد بھی توبہ کرے، تاکہ گنہگاروں کے عیبوں پہ اللہ پردے ڈال دے. سب مل کے توبہ کرو نا. اس توبہ میں نیک لوگ بھی آ جائیں، ولی لوگ بھی آ جائیں، قطب لوگ بھی آ جائیں، ابدال لوگ بھی آ جائیں. دیکھیے نا، توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمن، سب مومن مل کے توبہ کرو. تو کیا ہوگا اس پہ؟ لعلکم تفلحون. اگر تم سب مل کے، تو لوگ کہتے ہیں یہ سب مل کے بھیڑ کر کے، اکیلے کمرے میں بھی تو بیٹھ کے توبہ ہوتی نا، یہ کیوں بلاتا ہے امین القادری سب کو مرکز پہ آؤ چلو توبہ. اللہ فرما رہا جميعا، جمع ہو کے توبہ کرو، جمع ہو کے توبہ کرو. کیوں؟ ایک بھی مقبول بندہ اگر محفل میں آ گیا، اس ایک کے صدقے سب کا بیڑا پار ہو جائے. توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمن، اے مومنو سب جمع ہو کے. تو ہم جمع ہو گئے اور پھر کیا کہتا ہے؟ توبہ کرو. توبہ بھی کریں گے، ابھی سب مل کے کریں گے. تو لعلکم تفلحون، اگر تم نے توبہ کر لی اللہ تمہیں کامیاب کر دے، زمین پہ بھی کامیاب. تو حدیث پاک ہے میرا بندہ جب گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو کیسے توبہ کیوں کرتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، خود ہی کہتا ہے جب توبہ کرتا ہے تو وہ جانتا ہے نا کہ کوئی اس کا اللہ ہے، کوئی اس کا رب ہے جو اس کو معاف کرنے والا. ارے بھئی جب اس کا یقین ہے کہ کوئی مجھے معاف کرنے والا ہے تبھی تو وہ معافی مانگتا ہے. تو اللہ کہتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اس کو معاف کر، سب معاف کر. پھر وہ معاف کر دیتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہے. توجہ، ہائے ہائے. اس لیے کسی کو حقیر نہیں جاننا، گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نفرت نہ کرو. اللہ فرماتا ہے پھر میرا بندہ توبہ کرتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے گناہ کرنے والے، تیری شرمندگی تجھے توبہ سے نہیں روکے گی. پہلی بار تو معافی مانگ لیا، اب دوبارہ گناہ ہو گیا تو کیوں معافی مانگوں؟ کہا نہیں، دوبارہ گناہ ہوا پھر معافی مانگ. اگر تو معافی مانگتا یہ سوچ کے کہ کوئی میرا معاف کرنے والا ہے، میں تجھے پھر معاف کروں گا، پھر معاف کروں گا، پھر معاف کر دیتا ہوں. پھر اللہ فرماتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، پھر اس کی شرمندگی اس کو توبہ سے نہ روکے. اللہ فرماتا ہے اس کو چاہیے وہ پریشان نہ ہو، پھر معافی مانگے، میں پھر معاف کروں گا. اور کیا کہتا ہے؟ وہ جب جب توبہ کرے گا میں تب معاف کروں گا. اور پھر کہتا ہے
اے میرے بندے میں حلیم ہوں، حلیم حلیم ہوں، حلیم صبور ہوں، حلیم ہوں، میں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، اس لیے میں اپنے بندوں کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں توبہ قبول کرنے والا تواب ہوں، میں اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ اور پھر خود کہتا ہے کون ہے جو میرے دروازے پہ آیا میں نے اس کو دھتکارا؟ بتاؤ کون ہے تم میں سے جو میرے دروازے پہ آیا میں نے دھتکارا؟ ہے کوئی ایسا؟ کوئی بتا سکتا ہے اللہ نے کسی کو دھتکارا؟ اللہ فرماتا ہے کون ہے جو میرے دروازے پہ آیا میں نے اس کو دھتکارا؟ کون ہے جس نے مانگا میں نے اس کو نہیں دیا؟ کون ہے جس نے توبہ کی میں نے اس کو معاف نہیں کیا؟ کون ہے جس نے سوال کیا میں نے اس کو عطا نہیں کیا؟ کون ہے جو میری چوکھٹ پہ آیا اور میں نے اس کے عیب کو کھول دیا؟ نہیں، جو میری چوکھٹ پہ آیا میں نے اس کے عیبوں پہ پردے ڈالا، میں نے اس کو معاف کیا، میں نے اس کو عطا کیا، میں نے اس کو نوازا۔ کون ہے تم میں جو میرے پاس آیا اور میں نے اس کو ذلیل و رسوا کیا؟ میرے پاس جو بھی آتا ہے میں اس کو مقام محبوبیت کا تاج عطا کرتا ہوں، میں اس کو بخش دیتا ہوں، میں اس کو نوازتا ہوں۔ میرے بندو توبہ کرتے ہو، کہا رات کے آخری حصے میں سحری کے وقت قرآن کی تلاوت کیا کر، میں تجھے اپنے مقبولوں کی فہرست میں لکھ دوں گا۔ راتوں کو اٹھ کے میرے لیے رویا کر، آنسو بہایا کر، تاکہ اپنے دوستوں میں تیرا نام لکھ دوں، اپنے مقربین میں تیرا شمار کر لوں۔ بھائیو آؤ، اللہ نے تو وعدہ کر لیا کہ جو توبہ کرے، باپی سے پاپی، مکہ کیسا بھی بندہ توبہ کرے، بس نیت سچی ہو۔ سچی نیت کیسی ہو؟ تین باتیں توبہ میں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، الندم توبہ، شرمندہ ہونا ہی توبہ ہے۔ پہلی چیز، اللہ میں نے بہت برے برے کام کر، شرمندہ ہوں، شرمندہ ہوں۔ ایک بات کہوں، ہائے ہائے، ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ، تو اللہ سے ڈروں کا کیا مطلب ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بندہ سانپ سے بھی ڈرتا ہے، بندہ چوہے سے بھی ڈرتا ہے، بندہ دشمن سے بھی ڈرتا ہے، تو اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ بندہ دشمن سے بھی ڈرتا ہے، اللہ سے ایسے نہیں ڈرتے جیسے دشمن سے ڈرتے۔ کیوں؟ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہو اس سے دشمن کی طرح کیوں ڈرے؟ اللہ سے ایسے نہیں ڈرتے جیسے سانپ سے ڈرتا ہے، کیونکہ سانپ تو ڈنک مارتا ہے، وہ رحمت والا ہے، تو جیسے سانپ سے ڈرتے ہوئے پھر اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ابا سے بھی تو ڈرتے ہیں، پیر صاحب سے بھی تو ڈرتے ہیں، استاد سے بھی تو ڈرتے ہیں، تو مطلب کیا؟ ابا سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ایسا کام نہ ہو جائے جس سے ابا ناراض ہو جائے، ہے نا؟ یہ ڈرنا ہوا، یہ ڈرنا ہوا۔ اب بلا تمثیل، میرا اللہ ہر مثال سے تمثیل سے پاک ہے۔ اللہ سے کیسے ڈرو؟ اللہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے تو ناراض ہو جائے، یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے۔ کوئی ایسا کام مت کرو۔ کیوں؟ ایک بات بتاؤں، آپ کتنے وی آئی پی ہو آپ کو نہیں پتا ہے۔ 18,000 مخلوق کا پیدا کرنے والا خالق کہتا ہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ 18,000 مخلوق کا پیدا کرنے والا، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کا پیدا کرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ میں تجھ سے پیار، مجھ سے کوئی پیار کرے نہ کیا کرے، چولہے میں جائے، اس لیے کہ جو سب سے بڑی ہستی ہے جب وہ کہے کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، لیکن وہ تو مجھ سے پیار کر رہا ہے، کیا میں بھی اس سے پیار کر رہا ہوں؟ بندہ گندا ہی ہے نا، سب سے دل لگاتا ہے۔ اگر کوئی خوبصورت ہے، اگر کوئی خوبصورت ہے اس کی گلی کے چکر لگاتا ہے۔ اللہ سے زیادہ بھی کوئی حسن والا ہے اس کے گھر کے چکر کیوں نہیں لگاتا؟ ارے سب خوبصورت اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سب خوبصورت لوگ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کو کسی نے بنایا، کتنا حسن ہوگا اس کا؟ کتنا ہے بتاؤں اس کا حسن کتنا ہوگا؟ آپ کی توجہ میری طرف ہے تو میں بتا دیتا ہوں کتنا حسن ہوگا، کتنا حسن ہوگا اللہ کا حسن، کتنا ہوگا، کتنا حسن ہوگا اللہ کا، اللہ کا کتنا حسن ہوگا، وہ کتنا حسن والا ہے۔ جب اس کا بنایا ہوا محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ یوسف کو دیکھنے والی انگلیاں کاٹتی ہے، اور اگر ان کو دیکھ لے تو اپنے دل پہ چھری پھیر لے۔ جب اس کا بنایا ہوا محبوب اتنا خوبصورت ہے، ذرا توجہ تو کریں، جب اس کے جلووں کا عکس اتنا خوبصورت ہے تو اس کا جلوہ کتنا حسن والا ہو۔ اور اللہ کس سے ملے گا قیامت کے دن؟ کس سے ملے گا؟ اللہ کس سے ملے گا؟ جس سے راضی ان سے ملے گا، جن سے ناراض ہے ان سے نہیں ملے گا۔ توجہ ہے، جس سے ناراض ہے اللہ ان سے نہیں ملے گا، اور جس سے ملے گا کیسے ملے گا؟ سن لو، غور سے سنو، کس طرح ملے گا؟ آپس میں ملتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ آپس میں ملتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ بولو بھائی کیا کرتے ہو؟ جو کرتے ہو بول دو نا بھائی،
کرتے نہیں ہو، یاد نہیں کیا؟ بولو کیا کرتے ہو؟ سلام کرتے ہیں نا. ہمارے یہاں گڈ مارننگ گڈ ایوننگ نہیں دینا ہے، گڈ نائٹ نہیں ہے، یہ سب ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ صبح تو السلام، دوپہر تو السلام، شام تو السلام. ہمارے یہاں تو اتنا السلام ہے، زندہ ملے تو السلام، مردے کے پاس جائے تو بھی السلام، نماز پڑھے تو بھی السلام علیکم، یعنی سلام 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 سب سلام. سبحان اللہ. اب سوچو، جب کوئی ملتا ہے ایک دوسرے سے پہلے کون سلام کرتا؟ پہلے کون کرتا؟ ایسے ڈر رہے ہو جیسے میں کوئی برطانیہ امریکہ سے آ کے آپ سے تقریر کر دوں. تمہارے محلے میں پیدا ہوا، تمہارے گاؤں میں بڑا ہوا، سب تو یہی ہوا، پھر اتنا ڈر کا ہے؟ محبت ہے اس کا شکریہ، لیکن جواب تو دو میرے بھائی. بھائی سلام وہ کرتا، اکثر ایسا ہوتا ہے چھوٹا بڑوں کو سلام کرتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے چھوٹا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہائے یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے. جب اللہ ملے گا ہم سے اور ہم ملیں گے اللہ سے، کیا مزہ آئے گا، کیا مزہ آئے گا. اللہ سے جب ملے گے تو اللہ کہتا ہے سلام قولا من رب رحیم. اللہ تم کو خود سلام کرے گا. سوچو وہ کیا دن ہوگا جب تمہارا اللہ میرا اللہ ہمیں کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، کہ تمہارے رب کا تمہیں سلام ہے. لیکن یاد رکھنا سب کو سلام نہیں کرے گا، خود کہتا ہے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. آج مجرموں کو، پاپیوں کو، گنہگاروں کو، سیاکاروں کو، بدکاروں کو چھاٹ دو، نکال دو. ان کو جن سے ناراض ہوں ان سب کو نکال دو. کس کو سلام کرے گا؟ جس سے راضی ہوگا. اس لیے اس کو راضی کر لو. آپ کہتے ہیں مجھے وزیر سلام کرتا ہے، مجھے امیر سلام کرتا ہے، مجھے بادشاہ سلام کرتا ہے. میں نے کہا چھوڑ یار، میں نبی کا غلام ہوں تو کیا نبی کے صدقے مقام ہے، بس ان کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا. اللہ کہہ رہے سلام قولا من رب رحیم. اللہ تمہیں، اور صرف اللہ ہی سلام نہیں کرے گا، جب اللہ سلام کرے گا تو پھر فرشتے بھی سلام علیکم طبتم، فرشتے بھی سلام کرے. جس کو اللہ سلام کرے، جس کو فرشتے سلام کرے. کس کو؟ جس نے راضی کر لیا. چھوڑ دو گناہ، توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو. اور یہ توبہ کا وقت ہے، رات کا آخری حصہ آ گیا ہے. آؤ سب مل کے توبہ کریں. توبہ میں 3 چیزیں. نمبر 1 شرمندگی. میں شرمندہ، مجھ سے جو ہوا اچھا نہیں ہوا، شرمندہ، شرمندگی ہے. اچھا جو سمجھے نا کہ میں نیک ہوں، جو اپنے آپ کو نیک سمجھے اس کو توبہ کی زیادہ ضرورت ہے. ہر بندے کو اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں. جو اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتا اس سے بڑا کوئی گنہگار ہے نہیں. نمبر 1 شرمندگی. نمبر 2 یہ عہد کرنا، یہ عہد کرنا کہ اب دوبارہ گناہ نہیں کروں. پہلی چیز شرمندگی، اور نمبر 2 یہ عہد کرنا کہ اب دوبارہ گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. اور تیسری چیز یہ جب اللہ سے وعدہ کر لیا تو اس پر قائم رہنے کی مکمل کوشش کرنا. یہ 3 چیزیں جب توبہ میں جمع ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، ایسے توبہ کرنے والے کو میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں. آئیے اب ہمارے پاس جتنا ٹائم ہے، رات کا آخری پہر ہے، اس سے بہتر وقت توبہ کے لیے کوئی نہیں. یہ بہترین وقت ہے توبہ کا.